अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने के हवाले से सदारती आर्डीनेंस जारी हो चुका है। उस हवाले से हम आपको बड़ी ख़बर बताएंगे और ये ख़बर होगी इलेक्शन कमीशन की साइड से कि इलेक्शन कमीशन ने इस आर्डीनेंस का जायज़ा लिया है, एक्सपर्ट से ब्रीफिंग लिए, ईद के बाद अहम इजलास तलब कर लिया है और एक्सपर्ट्स ने क्या राय दी है ये हम इस वीडियो में बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ख़ुद को खुद मुख्तियार और एक गैर जानिबदार इदारा साबित करने की कोशिश कर रहा है। इंडिविजुअल मुख्तलिफ केसेस थे, फिर डिस्का का इंतखाबात हों जहाँ कराची 249 के ज़मीनी इंतखाबात हों, उसमें इलेक्शन कमीशन ने अब स्टैंड लिया। उसके अलावा जो सदारती रेफरेंस था खुफिया वोटों को ज़ाहिर करने के हवाले से जो सेनेट इंतखाबात के बारे में, उसमें इलेक्शन कमीशन ने, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह स्टैंड लिया, उससे लगता है कि ये जो सदारती आर्डीनेंस है जो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, ये भी इधर उधर होते दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन के अहम ज़राए से हमारी बात हुई है और उन्होंने क्या बताया है, वो क्या सोच रहे हैं इस आर्डीनेंस के हवाले से, वो इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से क्या सोच रहे हैं या उन्हें ब्रीफिंग क्या दे दी गई है, वो आपको हम इस अहम वीडियो में बताएंगे। ये प्योर हमारी अपनी ख़बर और इलेक्शन कमीशन के ज़राए से है। तो इलेक्शन कमीशन जैसा कि अगर चाहे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्वेशन दी थी कि ये जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात होते हैं, ये इख्तियारात तकरीबन बड़ी अदालतों के इख्तियारात होते हैं। वो अगर चाहें, एक तो इलेक्शन कमीशन इसलिए अहम इदारा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम पे बना हुआ है, या सिस्टम जो है वो जमहूरी सिस्टम है और जमहूरियत की बुनियाद पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट वोट्स जो हैं उनकी बुनियाद पे कायम होती है और वोट्स अवाम देते हैं। यानी अवाम के वोटों का जो तक़द्दुस रखना, तहफ़्फ़ुज़ देना और उन वोटों जो वोट्स हैं उनको संभाल के फिर नुमाइंदे मुंतखब करके इलेक्शन जो पार्लियामेंट तक पहुंचाना, ये सारा प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करना इलेक्शन कमीशन की आइनी ज़िम्मेवारी है, आइनी ड्यूटी है। तो इलेक्शन कमीशन की साख तब ख़राब होती है जब धांधली के इल्ज़ामात लगते हों, जब इलेक्शन रिग्ड हो और मुक़्तदर हल्के जब इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में दखलबाजी करें, दखल अंदाज़ी करें, मुदाखलत करें, तो इलेक्शन कमीशन की साख ख़राब होती है। और पाकिस्तान में 70 के बाद इलेक्शन कमीशन अपनी साख बेहतर नहीं कर सका, हालांकि बहुत से अच्छे नामवर और ख़ुद बज़ात ख़ुद शफाफ फ़खरुद्दीन इब्राहिम जैसे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन फिर भी अपनी साख बहाल नहीं कर सका। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम को मज़बूत बनाने के लिए, मुस्तकम करने के लिए इलेक्शन कमीशन अपना कोई ऐसा किरदार अदा करे कि इस इलेक्शन कमीशन का नाम मुस्तकबिल में एक बेहतर इमेज रखने वाला, एक मजबूत, एक खुद मुख्तियार और एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के तौर पे गिना जाए। तो सदारती आर्डीनेंस के हवाले से जो गुज़िश्ता दिनों सदर पाकिस्तान ने वफाकी काबीना की मंजूरी, फिर वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी वाली समरी के बुनियाद पर सदारती आर्डीनेंस जारी किया, जिसमें दो अहम चीज़ें थीं। एक चीज़ थी कि जो आम इंतखाबात हैं वो मैनुअल सिस्टम के बजाय वोटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए करवाया जाए। अब इनके टेक्निकल असबाब भी हैं कि पाकिस्तान में EVM किस तरह नाकाम, मतलब किस तरह कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन इस आर्डीनेंस का दूसरा अहम हिस्सा वो समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं, दुनिया के दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी रहते हैं, उनको वोट का हक़ देना है। अब ये तरीक़ेकार जो है वे इख्तियार करना है इलेक्शन कमीशन को कि उनके वोट किस तरह यहाँ पे पहुँचें, किस तरह ऐसा सिस्टम बनाया जाए। ये बुनियादी तौर पे जदीद टेक्नोलॉजी इसके लिए चाहिए होगी
اور یہ کوششیں ہوئیں بھی سے تجرباتی بنیاد پہ، لیکن وہ پھر یہ کام نہیں ہو سکا۔ اور آپ کو یہاں بھی یہ بھی بتا دیں کہ الیکشن کمیشن اگر چاہے تو پھر حکومت کے ارادے اس طرح بھی ناکام کر سکتا ہے۔ میں اس صدارتی آرڈیننس کی بات نہیں کر رہا، یہ تو انڈر کنسیڈریشن ہے۔ اس پہ کچھ ان کے جو انہوں نے ایکسپرٹ ویوز لیے ہیں، الیکشن کمیشن نے ماہرین سے رائے لی ہے، ماہرین سے رائے ابھی تک لینی ہے، لیکن الیکشن کمیشن اس آرڈیننس کے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو اہم کام الیکشن کمیشن نے کیا تھا، اور جو میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو اسٹینڈ لیا تھا، وہ دو جو الیکشن کمیشن کے ممبران منتخب مقرر ہوئے تھے، جو فروغ نسیم نے ایک غیر قانونی اور غیر آئینی حرکت کی تھی، اور اس میں یوز کیا وزیر اعظم عمران خان کو، پھر عارف علوی کو، اور صدر پاکستان صاحب پتہ نہیں کیوں وہ کوئی اپنا ذہنی استعمال نہیں کرتے، جب کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران یا چیف الیکشن کمشنر کے لیے کمیٹی بنی ہوئی ہے، مشاورت ہوگی، اپوزیشن اور حکومت کی مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے ممبران مقرر ہوں گے۔ لیکن وہ نامینیشن کے بنیاد پہ دو ناموں کو بھیج کر وزیر اعظم کو بھیج دیا۔ لا منسٹری نے، پارلیمنٹ افیئر منسٹری نے، وزیر اعظم نے بھی آنکھ بند کر کے صدر کو، ایوان صدر کو بھیج دیا، ایوان صدر نے بھی آنکھ بند کر اس پہ سائن کر دیے، اور پھر معاملہ آ گیا چیف الیکشن کمشنر کے پاس۔ یعنی نوٹیفائی ہونے کے بعد دو الیکشن کمیشن کے ممبر نوٹیفائی ہوئے اور غیر قانونی ہوئے، غیر آئینی ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے نوٹس لیا اور ان کو ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا، اور یہ پاکستان تاریخ کا بہترین ایک ان کا اسٹینڈ یا قدم تھا۔ اور حکومت کو، ایوان صدر کو، پرائم منسٹر ہاؤس کے منہ پہ ایک تھپڑ لگایا انہوں نے کہ یہ آپ نے جو کام کیا ہے، مطلب ان کو اوقات یاد دلا دی کہ یہ آپ نے غیر آئینی کام کیا۔ اس کے بعد حکومت مجبور ہوئی، اور یہ معاملہ پھر عدالت میں بھی گیا، ہائی کورٹ میں بھی گیا تھا، لیکن اس سے پہلے پھر انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ بہرحال یہ جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے، اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں جو رائے پائی جاتی ہے، وہ آپ کو میں بتاؤں کہ الیکشن کمیشن میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے، یہ سسٹم پاکستان میں وائبل نہیں ہے، یعنی یہ پاکستان میں کام نہیں کر سکتا۔ یہ جب ہم نے الیکشن کمیشن کے اہم ذرائع سے معلوم کیا کہ یہ آپ کس طرح، مطلب آپ کا کیا مطلب الیکشن کمیشن کیا سوچ رہا ہے، تو پھر ذرائع نے ہمیں بتایا کہ الیکشن کمیشن اس کو ابھی تو اس پہ اوپینین نہیں دیا، میٹنگ ہونی ہے عید کے بعد، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ورکیبل نہیں، اور ورکیبل نہیں ہونے کا مطلب کہ یہ فعال نہیں ہو سکتا، یہ چل نہیں سکتا۔ اچھا، نہ چلنے کے اسباب بھی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ایکسپرٹس جو ہیں ان کی رائے لی ہے۔ تو جب ہم نے سوال کیا کہ یہ ایکسپرٹس ہیں، یہ انہوں نے پہلے رائے دی تھی آرڈیننس سے پہلے یا بعد میں، تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پہلے بھی رائے لی گئی تھی اور اب بھی رائے لی گئی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ان کی حتمی رائے ابھی تک الیکشن کمیشن نے قائم نہیں کی، ڈیسیشن انہوں نے نہیں دیا۔ آرڈیننس سے اس کو شامل کیا جائے گا قوانین میں لازمی گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ عارضی ایک قانون سازی 120 دنوں کی، اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ سے۔ ایک تو اس کے پیچھے کوئی اتنی بڑی کوئی سیاسی وزڈم یا دانش نہیں ہے، یہ اصل میں اپوزیشن کو نیچا دکھانے کے لیے تحریک انصاف نے ایک جلد بازی کی ہے، جو کسی بھی وقت مطلب 120 دنوں کے بعد اس آرڈیننس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تا وقت کہ یہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور نہ ہو۔ اگر منظور نہیں ہوتا تو پھر اس کی حیثیت نہیں رہے گی، پہلی بات۔ اور پھر اگر آرڈیننس کے ذریعے فرض کریں کہ اس آرڈیننس کے ذریعے یہ آرڈیننس لاگو ہو جاتا ہے، آرڈیننس جو فوری طور پہ نافذ العمل ہو چکا ہے، تو اس کے ذریعے ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، تو وہ ایک عبوری قانون سازی کے ہوں گے، پھر وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا، یہ مشاورت یا اتفاق رائے سے یا مستقل قانون سازیاں ایکٹ آف پارلیمنٹ سے نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں ورکیبل نہیں، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ الیکٹرانک جو
یہ کئی مرتبہ جو ہے اس میں ڈیفالٹ آ جاتے ہیں، یہ جو مشینری ہے اس میں ڈیفالٹ آ جاتے ہیں۔ ایکسپرٹ اوپینین جو یا ایکسپرٹس جو ماہرین تھے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو آپ اس پہ انحصار نہیں کر سکتے، مستقل بنیادوں پہ انحصار نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ کئی ممالک جو ہیں وہ میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں، اس میں یہ تجربہ کیا گیا تھا EVM کا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، لیکن وہ پھر آگے نہیں چل سکے۔ فرانس کا نام بتایا گیا، مجھے فلپینس کا نام بتایا گیا اور کئی دوسرے ممالک کا، جس میں کہا گیا کہ EVM مشین استعمال ہوئی، اس بنیاد پہ الیکٹرانک ووٹنگ پہ مشین پہ ووٹ ہوئے، لیکن پھر وہ ممالک مینول سسٹم کی طرف چلے گئے۔ تو اس سے مراد یہ، اس کا مطلب یہ کہ یہ انہوں نے جلد بازی میں، اور آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کا ہوم ورک کوئی نہیں، اگر ہوم ورک ہوتا، کوئی ان کو اللہ نے عقل دی ہوتی تو پاکستان کا اس طرح بیڑا انہوں نے جو کیا کہیں کہ انہوں نے جو پاکستان کی تباہی جو کی ہے وہ نہ کرتے، لیکن یہ انہوں نے ایک تو اپوزیشن کو اسے انڈرمائن کرنے کے لیے ایک دے دیا، آرڈیننس جاری کر دیا۔ ایوان صدر تو ویسے بھی آرڈیننس فیکٹری بنائے، ادھر سے سمری گئی ادھر سے جاری ہو گیا، نہ اس نے دیکھا نہ اس نے دیکھا، بس ایک دو بندوں سے، علی ظفر سے، فروغ نسیم سے، بابر اعوان سے اپنا اوپینین لے لیا، اور پھر یہ خود تو سمجھتے ہی اپنے کو اللہ نے انہوں کو بھیجا دیا ہو تو کوئی بات کرے نا، یہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا ویژنری ویژن ہے، اس کا ویژن کوئی ویژن نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ انڈیا میں بھی اس طرح کا جو پہلے تجربہ کیا گیا تھا وہ تجربہ خود جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی جمہوریت جو کہا جاتا ہے، یعنی بڑا جمہوری ملک جو کہا جاتا ہے، پر ایون امریکہ جو تھا، امریکہ اس میں بھی EVM کے مطلب پورا وہاں پہ یہ سسٹم جو وہ انسٹال نہیں ہے، وہ وہاں بھی پھر مینول جاتے ہیں کیونکہ یہ سسٹم کہیں پہ فیل ہو گیا۔ تو یہ مجھے الیکشن کمیشن کے اہم ذرائع نے بتائے۔ اور دوسرا سب سے بڑا یہ کہ یہ سسٹم بہت مہنگا ہے۔ یہ جو آپ سعودی عرب سے ادھر سے فطرہ خیرات مانگ رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اور یہ آپ وہ کر رہے ہیں، کرائے کر رہے ہیں کہ یار پیسے نہیں ہیں، معاشی تباہی ہو گئی ہے، ہم دیوالیہ ہو چکے تھے، یہ پھر فلاں حکومت نے مدد کی، چائنا نے مدد کی، سعودی نے مدد کی، امریکہ نے مدد کی، IMF نے مدد کی، تو ہم وہ دیوالیہ بن چکے تھے۔ اب دیوالیہ جو ملک بن چکا تھا یا جو بننے جیسا تھا، تو اس میں یہ جو اربوں روپوں کی، اربا خربہ روپوں کی یہ مشینری وہ آپ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کہ یہ سارا جو منصوبہ ہے یہ بنیادی طور پہ بدنیتی پہ، بددھیانتی پہ یہ انحصار اس کا ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ اتنے پیسے جو ہیں وہ ہم افورڈ کر نہیں سکتے، اور پیسے الیکشن کمیشن کے پاس اتنے موجود نہیں ہیں، تو یہ ورکیبل نہیں ہے۔ ورکیبل نہ ہونے کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ اس حوالے سے ہم نے ایکسپرٹ جو ماہرین ہیں اسے عید کے بعد بھی رکھیں گے، ان سے بریفنگ، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اس پہ حتمی فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس وقت الیکشن کمیشن میں یہی رائے پائی جاتی ہے کہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مشینیں ہمارے کام کی نہیں ہیں، سسٹم وہی چلے گا جس طرح چلتا آیا ہوا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔